नाज़रीन, ईरान एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ रहा है। वेस्ट की पूरी तरह से दौड़ें लगी हुई हैं और एक के बाद एक यूरोपीय मुल्क की ईरान को कॉल आ रही है। कुछ देर पहले जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ईरानी सदर को कॉल की। 30 मिनट तक ये कॉल हुई और इसके अलावा अरबों के बाद अब तुर्की को अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के ऊपर दबाव डाले, ईरान से बात करे और इस हमले को टाल दे। लेकिन तुर्की ने सारा मुद्दा जो है वो उल्टा अमेरिका के ऊपर डाला, उनको आईना दिखाया, उनको साफ साफ कहा कि ये जो कुछ होने जा रहा है इसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है और अगर तुम वाकईतन जंगबंदी में या डी एस्केलेशन में या अमन में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले तुम्हें इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, उसकी हिमायत, उसका असलहा बंद करना चाहिए। और तुर्की की जानिब से हमास के बड़े पॉजिटिव जो रिस्पांस है, उनके मुस्बत किरदार है, उसको भी सराहा गया है। तो यहां पर भी अमेरिका को सुबकी हुई है। इसी दरमियान नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से, बाइडन की जानिब से यूरोप की 4 बड़ी पावर्स को राब्ता किया गया है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन चारों को बाइडन की जानिब से कहा गया कि आप इसराइल को डिफेंड करने के लिए अपनी फौजें भेजें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अप्रैल में ईरान ने अटैक किया था तो बरतानिया भी मौजूद था, फ्रांस भी मौजूद था, तो उनको कहा गया कि आप जो है वो अपनी फौजें भेजें, प्रैक्टिकल जो मदद है वो यहां पर दी जाए। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि इन चारों मुल्कों ने मदद से इनकार कर दिया, अपनी फौजें भेजने से इनकार कर दिया है। बरतानिया की तारीख देख लें, जर्मनी इस वक्त सबसे ज्यादा जो असलहा दिया अगर किसी मुल्क ने अमेरिका के बाद तो वो जर्मनी है। लेकिन जर्मन चांसलर ने भी कह दिया कि हम अभी तक फौजें नहीं भेज रहे हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के ऊपर इत्तेफाक किया गया इन चारों वर्ल्ड पावर्स की जानिब से। सिर्फ थोड़ा सा ईरान को धमकाया गया है, मतलब अगर वो ये भी ना करे तो फिर पीछे क्या रह जाता है। यानी बाइडन उनको कह रहा है कि आप फौजें भेजें, वो कह रहे नहीं जी फौजें तो हम नहीं भेज सकते, अलबत्ता यह है कि हम ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। तो बहुत बड़ी सुबकी, बहुत बड़ी शिकस्त और ये एक बार फिर इस बात का सबूत है नाज़रीन कि वो एम्पायर अमेरिका का जो 100 साल पहले कायम हुआ था अब वो किरची हो रहा। दुनिया का ऑर्डर इस वक्त जा रहा है, अमेरिका और इजराइल इस वक्त आइसोलेट हो चुके हैं। हमने कभी सोचा था 7 अक्टूबर से पहले, मतलब 7 अक्टूबर से पहले कि यूरोप के इत्तेहादी इस तरह से छोड़ जाएंगे, इस तरह बैकफुट के ऊपर चले जाएंगे और सिर्फ बयानात देने पर इत्तफाक करेंगे। गो के डिप्लोमेटिक सपोर्ट अभी भी जारी है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर सीज फायर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल करवाया है, ठीक है, और कोई फिलहाल फौजी मदद देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो दुनिया बेसिकली अमेरिका से ये कह रही है, उसके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि इस तमाशे को बंद होना चाहिए, क्योंकि देखें जब तक गजा में जंग चल रही थी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जब ये जंग फैलने जा रही है तो सारी दुनिया इसके लिपेट में होगी। तो दुनिया अमेरिका से कह रही है या फिर इजराइल के साथ खड़े हो जाओ या हमारे साथ खड़े हो जाओ, लेकिन अब ये दुनिया और इजराइल साथ साथ नहीं चल सकते हैं। आप फिर वो सुनहरी अल्फाज याद करें याहिया सिमर के, जो उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को उस नहज के ऊपर ले आए जहां पर हम चाहते थे कि इजराइल आए। तो आज या दुनिया चलेगी या इजराइल चलेगा, ये इस वक्त इस लेवल के ऊपर मामलात आ गए हैं। ऑन ग्राउंड अगर हम सूरत हाल देखें तो बहुत ही फ्रेजाइल सूरत हाल है, एट एनी मोमेंट वाली सूरत हाल है। यानी अभी भी सब इसी तैयारी में बैठे हुए हैं कि किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है और इजराइल परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर है। और कल से इस अलर्टनेस के अंदर मजीद इजाफा हुआ है। जो अमेरिकी जंगी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी यानी कि लेबनान की तरफ उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बदली है। पायलट्स की छुट्टियां इसराइल के अंदर बंद हैं, हॉस्पिटल मैक्सिमम और परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर हैं, सैटेलाइट फोन्स उनको दिए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से लेबनान बॉर्डर के ऊपर जंगी मशकें भी हो रही हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि ब्लिंकन आज मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंच रहा है और तमाम मुल्कों में उसका विजिट होगा। ईरान की जानिब से नाज़रीन हमला रोकने से इनकार कर दिया है, यानी पूरी दुनिया का दबाव वेस्ट का सारा एक के बाद एक मुल्क राब्ता कर रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम हमला नहीं रोकेंगे। और रूस और चीन की जानिब से बयान सामने आया कि हम ईरान की जो खुद मुख्तारी है उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करेंगे, उनके जो सोवरेनिटी है जो डैमेज हुई है उसमें राइट टू रिस्पॉन्ड की हम पूरी तरह से हिमायत करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ है कि अगर किसी की सोवरेनिटी के ऊपर अटैक किया जाए, किसी मुल्क की टेरिटरी के ऊपर अटैक किया जाए तो वो जवाब दे सकता है। तो चाइना और रूस कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईरान का रिस्पांस है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, असल में सूरत हाल यह है कि तमाम गवर्नमेंट्स के पास ये इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि ईरान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, ईरान ने निशाना ले लिया है।
بس اب ایک ٹریگر دبنے کی بات ہے اور وہ ٹریگر کسی بھی وقت دب سکتا ہے. اور ان کی دوڑیں اس لیے زیادہ لگی ہوئی ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹریگر کب دبے گا. یعنی امریکہ، برطانیہ، ان کو کبھی یہ صورتحال فیس نہیں کرنا پڑی کہ ایک ملک ہے اور وہ بھی مڈل ایسٹ کا، اور وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے. مطلب یہ انبلیویبل ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مڈل ایسٹ کا ایک ملک ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے اور نہ اس کو روک پا رہے ہیں یہ، اور نہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ حملہ کب ہوگا. تو اس اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے، اس چیز کا نہ پتا ہونے کی وجہ سے کہ ایگزیکٹ ٹائم اور لوکیشن کیا ہے، اور اس چیز کی وجہ سے کہ ایران رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے ان کی دوڑیں زیادہ لگی ہوئی ہیں. وہاں پر پینک بہت زیادہ ہے اور پچھلے گھنٹوں سے بہت ہائیسٹ لیولز کے اوپر انگیجمنٹ ہوئی ہیں. دنیا میں ایسا بہت ریئر ہوتا ہے کہ ورلڈ پاورز اس لیول کے اوپر انگیجمنٹ کر رہی ہوں. ایسا بہت کم دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت کروشل مومنٹ سے اس وقت گزر رہی ہے. آپ دیکھ لیں، مطلب فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، امریکہ، سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. مطلب ورلڈ پاور جو ہیں وہ پینک کے اندر ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کرنا کیا ہے. تو اس لیے ہم ہسٹری کے کراس روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو اسرائیل کی وہ بدماشی تھی اب آپ کے سامنے وہ کس طرح سے کرچی ہو رہی ہے کہ سارے ایران کو فون گھما رہے. بھائی آپ ایران کو ختم کرنا چاہتے تو کر لیں ختم، اب اس میں ایسا کیا بات ہے، کر لیں وہ حملہ. آپ میں اتنی پاور ہے تو جائیں ختم کریں ایران کو. آپ تو برسوں سے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، آپ کے لاڈلے کے اوپر. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح سے ان کی پاور کرچی ہو رہی ہے. اندر ایک ڈویژن پیدا ہو گئی ہے اندر. اب وہ ون پیج کے اوپر نہیں ہے، وہ یوکرین کے معاملے کے اوپر ون پیج پر ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے معاملے کے اوپر ون پیج کے اوپر نہیں ہے. اب سب سے پہلے جو یورپ اور ایران کے درمیان رابطے ہوئے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے فرانسیسی صدر نے کال کی یہی بات کہ حملہ نہ کرو. جرمن چانسلر نے کال کی حملہ نہ کرو. اور پھر کچھ گھنٹے پہلے، کچھ ٹائم پہلے یو کے پرائم منسٹر نے کال کی ہے، اور یہ پہلا رابطہ ہے نئے برطانوی وزیر اعظم کا ایرانی صدر سے. ویسے دونوں نے مطلب ابھی اپنا جو ہے نا منصب سنبھالا ہے. 30 منٹ کی کال ہوئی ہے. اس کو ایکسپرٹ اس کے اوپر رائے دے رہے ہیں، بہت ریئر ہے. 30 منٹ کی کال ہوئی اور اس 30 منٹ میں کیا کہا گیا کہ ایران حملہ نہ کرے. یعنی ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس حملے کو ٹال دیں، اور ایران نے ان سے آگے سے وہی کھری سنائیں جو واقعوں کو سنائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یورپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری بے حسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. سیز فائر کی طرف جاؤ، اسلحہ بند کرو، سپورٹ بند کرو. ہم یورپ کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی بدماشی ہے نا یہ اب ایسے نہیں چلے گی کہ اسرائیل کی سپورٹ وہ جینوسائیڈ کرتا رہے اور پھر ہمارے دارالحکومتوں میں آ کر ہمارے پریسٹیجیس جان سے بھی پیارے گیسٹوں کے اوپر حملہ کرے اور ہمارے اندر شیعہ سنی کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کرے اور ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے، اور تم ہمیں کہو کہ ہم جواب نہ دیں. تو ایسا چلنے والا نہیں ہے. اب یہ وہ والی دنیا نہیں ہے، اب دنیا بدل چکی ہے. خود بائیڈن کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد والی دنیا مختلف ہوگی. ٹھیک ہے، تو دنیا بدل چکی ہے. یہ ایران کی جانب سے 2 ٹوک ان کو کہا گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جیسے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے وی انکریزنگلی ایکسپیکٹ ایران ٹو اٹیک اسرائیل بیفور تھرسڈے. تو یہ مطلب ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ایران جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایٹ اینی مومنٹ. اور جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ میجر اٹیک ہوگا تب سے یہ رولا اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا، اس کے بعد ناظرین امریکہ کی جانب سے کال کی جاتی ہے ترکی کو، اور بلنکن نے یہ کال کی ترکی کے وزیر خارجہ کو، اور بلنکن نے یہ کہا، پہلے آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے سارے عربوں کو کہا کہ آپ جا کر ایران سے بات کریں. ایران نے انکار کر دیا، اور عربوں نے بھی کہا کہ بھائی اب ایسے معاملہ نہیں چلے گا. مصر نے بھی کہا، سب نے کہا، سعودی عرب نے بھی کہا کہ آپ نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا. آپ دیکھیں یہ مذاکرات شروع کہاں سے ہوئے، مذاکرات اناؤنس کہاں سے ہوئے؟ جب امریکہ نے کہا کہ یہ جنگ پھیل جائے گی تو آگے سے عربوں نے جواب دیا لیٹ اٹ ایکسپینڈ. ہم یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا پھیلتی ہے تو پھیلنے دیں، آپ نے جو کیا ہے اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو جنگ پھیلتی ہے تو پھیلنے دیں، حزب اللہ جانے، ایران جانے، یمن جانے اور آپ جانے. ٹھیک ہے، ہم اب اس میں نہیں، ہم سائیڈ کے اوپر ہیں. تو اس کے بعد امریکہ نے فوری جو ہے نا مذاکرات اناؤنس کیے، تو عرب سائیڈ کے اوپر ہو گئے. اچھا، اس کے بعد پھر یورپ کے 1 بائی 1 تمام لیڈرز نے کال کرنا شروع کر دی ایران کو. اب وہ بھی فارغ. اب وہ ترکی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر آئیں، اور آپ جو ہے وہ چونکہ آپ کے تعلقات اب بہتر ہیں تو آپ ایران کے اوپر دباؤ ڈالیں، ان کو کہیں کہ حملہ نہ کریں. تو ترکی نے بھی کرارا جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے ان کے اوپر دباؤ ڈالیں، سوورینٹی کا اٹیک ان کے اوپر ہوا ہے. اگر آپ کے اوپر اٹیک ہو تو کیا آپ ہماری بات مانیں گے کہ بھائی آپ جواب نہ دو؟
کہ جنگ پھیل جائے گی, عالمی جنگ شروع ہو جائے, تو یہ ان کا رائٹ ہے, وہ جواب دیں گے. بڑا کرارا جواب دیا. یو ایس آسکنگ ٹرکی ٹو ہیلپ ایز ریجنل ٹینشنز. ٹرکیز فدان ارجز یو ایس ٹو پریشر اسرائیل فار غازہ سیز فار. تو آگے سے ترکی نے جو جواب دیا, ترکی کے وزیر خارجہ نے, کہ آپ الٹا جو اصل کام کرنے والا ہے وہ کریں, اسرائیل کو جا کر اس کے اوپر دباؤ ڈالیں, مدد بند کریں, اسلحہ بند کریں اور سیز فائر کی طرف لے کر جائیں اگر آپ واقعتاً سیریس ہیں تو. ٹرکش فارن منسٹر حکام فدان spoke to his US counterpart and underlined the need for Blinken to keep up the pressure on Israel to secure a permanent ceasefire in Gaza. بلنکن نے کہا کہ تم دباؤ ڈالو ایران کے اوپر, اور آگے سے ترکی نے کیا جواب دیا کہ تم دباؤ ڈالو اسرائیل کے اوپر تاکہ وہ سیز فائر کی طرف جائے. Fidan said that Israel must avoid provocative actions that could escalate tensions and said that Hamas had shown a constructive attitude. ترکی نے کہا کہ آپ اسرائیل کو کہیں کہ وہ پرووکیٹو میئرز نہ لیں جو جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ ایران جنگ کی طرف نہیں لے کر جا رہا, یہ اسرائیلی حرکتیں ہیں جو جنگ کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور پھر ترکی نے کہا کہ حماس کا جو رویہ ہے وہ بہت کنسٹرکٹیو ہے, یعنی وہ تو ریکلیس اور سارا کہنا ہے حماس ساری ذمہ دار ہے. ترکی نے دفاع کیا, انہوں نے کہا حماس کا تو بڑا اچھا کردار ہے, ان کا تو بڑا مثبت کردار ہے, جو کہ ریالٹی ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں, اسرائیل سیز فائر نہیں چاہتا. He added that the assassination of political chief Ismail Haniyeh and the ongoing massacre against Palestinians once again demonstrated Israel's lack of willingness to establish peace. مطلب اس سے کوئی کرارا جواب اور ہو نہیں سکتا تھا. ایک ایک چیز کے اوپر انہوں نے ڈیفینڈ کیا, ان کے بیانیے کو پوری طرح سے اڑا کے رکھ دیا کہ ایران کا قصور نہیں ہے, اسرائیل کا قصور ہے, اور جو جنگ کو پھیلا رہا ہے وہ ایران پھیلا رہا ہے, وہ پرووکیٹو میئرز لے رہا ہے. حماس کا کردار مثبت ہے جبکہ اسرائیل کا کردار منفی ہے, اور جو اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ہے یہ اب ایک ایسی چیز ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا, اس نے یہ ثابت کر دیا, تو اب اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا. تو بڑا بفٹنگ رسپانس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اب دیکھ لیں اسلامی دنیا کے اندر ایک کچا پکا اتحاد جو بڑھ رہا ہے آگے, ایک آپس میں بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے. آپ اگر اس بات کو سمجھیں, کوئی اسلامی ملک دوسرے کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سعودی عرب ایران کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کبھی یہ صورتحال نہیں ہوئی, حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں. آپ کے سامنے ساری تاریخ مسلمانوں نے کس طرح سے بھگتا ہے یہ جو اسلامی دنیا کی کولڈ وار تھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان. آج آپ صورتحال دیکھیں, کوئی بھی ایران کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں, یعنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن ایران کے خلاف بھی ہم نہیں جائیں گے. ہم ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو اب جا کر ڈیفینڈ کریں گے. اب یہ بات جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. عوام کا اتنا پریشر ہے, آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس وقت مڈل ایسٹ کے عوام اور اسلامی دنیا کے عوام کتنے زیادہ غصے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اسی درمیان ناظرین اگلی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بائیڈن کے جانب سے تمام یورپین پاورز کو, جو 4 بڑی یورپین پاورز ہیں, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور اٹلی, یہ 4 بڑی پاورز ہیں, چاروں کو فون کیا گیا اور چاروں کو اپیل کی گئی کہ آپ آئیں, اپنی فوجیں بھیجیں اور اسرائیل کو ڈیفینڈ کریں. اور آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم فوجیں نہیں بھیج سکتے. اب اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں ہے, ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کیپیبلٹی اتنی انف نہیں ہے کہ وہ اس حملے کو ڈیفینڈ کر سکے, وہ ان تمام میزائلوں, راکٹس اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکیں اور اسرائیل کو کسی بھی نقصان سے بچا سکیں. یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ, یعنی امریکہ سپر پاور, وہ اپنی ساری طاقت لگا چکا ہے, تاریخ کی سب سے بڑی ڈپلائمنٹ کر چکا ہے, لیکن اب بھی اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ وہ کافی ہے اسرائیل کے لیے, اس لیے اب اس نے 4 ملکوں کو کال کی ہے. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ان ملکوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم فوجیں نہیں بھیج رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اتنی بڑی ناکامی ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے, اور اتنا بڑا ثبوت ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, اور اس کے اوپر تو ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے کہ اب اس کے آگے ڈائنامکس کیا ہیں, اس کے آگے امپیکٹس کیا ہیں. لیکن اگر آپ مختصراً اس بات کو سمجھیں کہ یورپین گورنمنٹس کس طرح سے سوچ رہی ہیں, ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ملک اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں. 75 سال میں یورپ, امریکہ سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کی طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آج بھی وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. ان میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے فلسطینی ریاست بنانے میں. جرمنی سے ابھی بھی اسلحہ آ رہا ہے, لیکن جب بات آ رہی ہے, اب صورتحال بدل رہی ہے کہ ایران آ رہا ہے, ادھر سے حزب اللہ آ رہی ہے لاکھوں میزائلوں کے ساتھ, تو وہ کوئی بھی اتنی جرات نہیں کر رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ آ کر لڑیں. ان کو اس میں کوئی اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے, بلکہ اب ان میں ایک پینک ہے, ایک دوڑے لگی ہوئی ہیں کہ سیز فائر کی طرف لے کر جائیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم آئیں گے تو ہمارے اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ماضی کی صورتحال اور تھی, آج یہ ساری سینسیبل گورنمنٹس یہ سمجھ رہی ہیں
کہ اس میں ہماری تباہی ہوگی، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں یا اس اسرائیل کو جو کہ دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ جینوسائیڈل ایک آکوپیشن ہے، ہم اب اس کا مزید امیج کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، اب ہم مزید آ کر وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ۔ تو ان ملکوں نے کہا کہ ہم ایک صرف سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، یعنی یہ دن بھی امریکہ نے دیکھنے تھے کہ وہ اپنے سب سے قریبی اتحادیوں کو کہہ رہا ہے کہ فوجیں بھیجو، اور وہ بھی اپنے لاڈلے اسرائیل کے لیے۔ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں جرمنی میں کیا قانون آیا کہ اگر کسی نے سٹیزن شپ لینی ہے تو اس کو جرمنی کی وفاداری کے ساتھ اسرائیل کی وفاداری کا بھی عہد اٹھانا پڑے گا۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ جرمنی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم فوجیں تو نہیں بھیج سکتے، ہاں ہم ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں اور ایران کو دھمکا دیتے ہیں۔ یو ایس پریزیڈنٹ اینڈ 4 یورپین لیڈرز کال آن ایران ٹو ریٹریٹ فرام اٹیکنگ اسرائیل۔ سب کہہ رہے ہیں، مطلب 4 یورپین کنٹریز اور امریکہ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ کہ ہم ایران کو کہتے ہیں کہ وہ حملہ نہ کرے۔ لیڈرز ڈسکس ڈائر کانسیکوینسز فار ریجنل سیکورٹی if such an attack occurred۔ خطے کی سیکیورٹی کے اوپر بہت برے اثرات ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ڈائر کانسیکوینسز فار ایران، ڈائر کانسیکوینسز فار ریجن، کہ پورے خطے میں تباہی آئے گی۔ The United States and European allies expressed support for efforts to de-escalate tension in the Middle East and reach a ceasefire in Gaza۔ خالی de-escalate نہیں، reach a ceasefire in Gaza۔ اب بات یہاں پر آ گئی ہے، دنیا کا اس وقت اگر کوئی ایک ملک رہ گیا ہے جو سیز فائر نہیں کر رہا یا اس کی بات نہیں کر رہا، وہ خود اسرائیل ہے۔ امریکہ کی زبان سے بھی اب سیز فائر نکل گیا، یعنی پہلے تو سیز فائر نکل ہی نہیں رہا تھا نا، اب وہ اوپنلی کہنا شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے سیز فائر، گو کہ ان کے ابھی بھی ریئل ایکشن نہیں ہے، ابھی ریئل ایکشن نہیں ہے، لیکن تبدیلی آپ دیکھ لیے، تبدیلی آ رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر سیز فائر کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، صرف نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ سیز فائر نہیں ہوگا، اور پھر پیچھے وہ جو ساری لابی جو دنیا میں جنگیں کرواتی ہے اور پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھی ہے، دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو بس وہی ہیں جو دنیا میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ باقی تو ساری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اس جنگ میں کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جنگ کے اندر۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ تمام گورنمنٹس نے کہا کہ ہم نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ آخری بات ان کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ بالفرض کل کو اگر کوئی آ بھی جاتی ہے یورپین گورنمنٹ، بالفرض برطانیہ آ جاتا ہے، لیکن آج وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مطابق یہ وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا، یہ اسٹریٹجک ڈیسیژن نہیں ہوگا اس جنگ کو جا کر اس میں شامل ہونا۔ تو جب وہ خود اس بات کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں ان کا فائدہ نہیں ہے، تو ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہی ثابت ہوگی۔ جب آج وہ خود اس بات کو اسیس کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں جانا تباہی ہے، تو پھر وہ اگر آئیں گے بھی تو تباہی بھگتیں گے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کل کو آ جائیں، اب وہ معنی نہیں رکھتا۔ جب انہوں نے اپنے منہ سے یہ اقرار کر لیا کہ اس جنگ میں ان کا فائدہ نہیں ہے، تو کل کو آئیں گے تو بھی تو نقصان ہی اٹھا کر جائیں گے۔ تو اسرائیل کو بچانا اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور فلسطینی ریاست کے قیام کو ٹالنا یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ناظرین ایران کا رسپانس رکھتا ہوں۔ ایران نے مطلب اب ساری ڈیولپمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اتنا پریشر دنیا سے شاید ہی کسی ملک کے اوپر ہو، اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی اسلامی ملک کے اوپر اتنا پریشر ہو اور اس کے باوجود وہ سٹینڈ کرے۔ یہ تو ہماری تاریخ ہی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بڑے بڑی پاورز کیسے وہ جھک جاتی ہیں، تو ایران کے اوپر دنیا کا دباؤ، اور اس کے بعد ایران کیا جواب دے رہا ہے۔ ایران ڈسمس یورپین کالز فار ریسٹرینٹ اوور اسرائیل۔ ہم بالکل ریسٹرینٹ نہیں کریں گے۔ ایران's فارن منسٹر says that de-escalation call from France, Germany and the United Kingdom lack political logic and contradict principles of international law۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ illogical بات کر رہے ہیں، ان میں پولیٹیکل لاجک ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں انٹرنیشنل لا کی۔ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہم حق رکھتے ہیں، تو اب کس رائٹ کے تحت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ نہ کریں۔ مور آن ایران's response to European calls for restraint۔ پیرس، برلن and London to once and for all stand up against the war in Gaza and the warmongers of Israel۔ انہوں نے کہا کہ وقت اب آ گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ ساری طاقتیں کھڑی ہوں اور سیز فائر کروائیں غزہ میں، اگر یہ دنیا کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہمیں آ کر یہ نہ بتائیں کہ ہم حملہ کریں یا نہ کریں، یہ ہمارا حق ہے اور ہم حملہ کریں گے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس جینوسائیڈل اسرائیل کو روکو اور آواز اٹھاؤ کہ وہاں پر سیز فائر ہو اور ری الیکشن لو، ہمیں آ کر یہ بات نہ بتاؤ۔ تو اب اس کے اوپر ذرا ویسٹرن میڈیا کس طرح سے، یہ ایران کی اسٹریٹجی، ابھی تک اس نے حملہ نہیں کیا اور میں کہتا ہوں پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں، ان کے بیانیے کے، ان کی پاور کے، اسرائیل کے اندر خوف دیکھیں، ان کا پینک دیکھیں، مطلب یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور وہ بھی ایک اسلامی ملک ایسے تگنیوں کا ناچ نچا رہا ہے ان کو۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، تاریخ یہاں سے اپنا دھارا بدل رہی ہے۔ ابھی تک صرف ایک تھریٹ ہے کہ ایران حملہ کرے گا،
اور ذرا دیکھیے دنیا میں ہلچل. اب ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر کیا لکھ رہا ہے. ویسٹرن میڈیا: اسرائیل's caught in quandary amid psychological warfare. Western media outlets agree that Iran is waging a psychological warfare against Israel regarding its expected response, deliberately maintaining complete silence regarding the timing and quality of the response, keeping Israel's military, security and logistical capabilities on the brink. وہ کہہ رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے ایران جو ہے ایک سائیکولوجیکل وار لڑ رہا ہے اور بہت نقصان پہنچا رہا ہے اسرائیل کو, اور جو ایران بڑی سمجھداری کے ساتھ ٹائم نہیں نہ بتا رہا اور نہ سکیل بتا رہا ہے کہ کب یہ حملہ ہوگا اور کس سکیل کا ہوگا, تو اس سے اسرائیل کو زیادہ وہ رکھ رہا ہے اس کی ملٹری کو, سیکیورٹی کو, لوجسٹیکل کیپیبلٹیز کو آن اے برنک, کہ وہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, پینک کے اندر ہیں, آلریڈی وہ ایگزاسٹڈ ہیں, لیکن وہ 13 دنوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا ایران کا اب حملہ ہوا, اچھا ایران کا اب حملہ ہوا. مطلب ایسا یہ ہوتی ہے پاور جو ناقابل تسخیر ہوتی ہے. یعنی اگر کیوبا دھمکی دے امریکہ کو کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں تو کیا پورا امریکہ پیرالائز ہو جائے گا, پوری ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں گی, آفیسز بند ہو جائیں گے, پورا امریکہ گھروں میں بیٹھ جائے گا, کیا ایسا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اسرائیل میں تو ایسا ہو رہا ہے. تو اسرائیل کہتے تھے کہ مڈل ایسٹ کی سب سے پاورفل ریاست ہے, تو ابھی تو صرف دھمکی آئی ہے اور اسرائیل پیرالائز ہو کر گھر میں بیٹھ گیا. تو یہ ویسٹرن میڈیا ہی بتا رہا ہے کہ یہ ایسی کامیاب حکمت عملی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. while depriving the settlers of any sense of security, اور جو سیٹلرز ہیں ان میں مکمل ایک سینس آف انسیکیورٹی پریویل کر دی ہے ایران نے, کہ ان کے ذہنوں کے اندر مسلسل ایک خوف ڈال دیا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے حملہ کیے بغیر جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. اگر کوئی ان سارے ڈائنامکس کو اگر سمجھتا ہے, ایک عام پرسن جو ان ساری ڈیولپمنٹس کو فالو نہیں کر رہا, وہ تو یہ کہے گا کہ اچھا ایران نے کچھ بھی نہیں کیا, ایران تو حملہ نہیں کر رہا, ایران تو بزدل ہے. لیکن حقائق مختلف ہیں. یہ وہ جنگ نہیں ہے جو روٹین کی جنگ ہوتی ہے, اس کے ڈائنامکس مختلف ہیں. اس میں وار کرنا اس کی شیپ مختلف ہو سکتی ہے, کہ ایران نے وار کر بھی دیا ہے, اس کی شیپ مختلف ہے, وہ مختلف انداز میں کیا ہے. یہ ویسٹرن میڈیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح دا اکانومسٹ لکھ رہا ہے اسرائیل از ان اے ڈیفیکلٹ ڈائلیما بیکاز پارٹ آف ایرانز گول از سائیکولوجیکل انٹیمیڈیشن, کہ اسرائیل کو پوری طرح سے اس نے ایک ڈائلیما کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے. آپ ذرا دیکھیے جارڈن کی سٹیٹمنٹ, اسرائیلز بگیسٹ تھریٹ ٹو ریجنل سیکیورٹی, جارڈن فارن منسٹر. مطلب پوری طرح سے جو ان کا بیانیہ ہے کہ اس کو اڑا کے رکھ دیا کہ ایران ریجنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. نہیں, ساری اسلامی دنیا اور باقی سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اسرائیل ریجنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, اور جارڈن جیسا ملک بھی کہنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, اب اسی درمیان آخر میں آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے, اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, حزب اللہ کیا کر رہی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حزب اللہ کے حملے مسلسل جاری ہیں, مسلسل کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. ان 1 آپریشن پر منٹ حزب اللہ پاؤنڈز دا آکوپائڈ نارتھ, یعنی ایک بارش کر کے رکھی ہے اس نے, میزائل کی, ڈرونز کی اور راکٹس کی, اور کوئی چین سکون نہیں ہے. ایک طرف ایرانی اور حزب اللہ کے بڑے حملے کا ڈر, اور ایک طرف مسلسل ہوتے حملے, ایک طرف ویسٹ بینک میں پہنچے ہیوی ہتھیار, اور ایک طرف غزہ میں مسلسل اٹھتے ہوئے اسرائیل کے تابوت. ٹھیک ہے, وال اسٹریٹ جرنل دیکھیے, اسرائیل ریز دا ملٹری الرٹ لیول ٹو اٹس ہائیسٹ لیول آفٹر دا نوٹسنگ پریپریشن بائی ایران اینڈ حزب اللہ ٹو کیری آؤٹ اٹیکس. اسرائیل اس وقت مسلسل ہائی الرٹ کے اوپر, اور کل سے زیادہ ہے جب سے وہ آن گراؤنڈ موومنٹس دیکھنے کو ملی ہیں. دا ڈسٹرائر USS لیبن ہیز مووڈ ٹو دا ایسٹرن میڈیٹرینین coming from the Red Sea via the Suez Canal to strengthen American defense in the region. وہ ایسٹرن میڈیٹرینین میں لیبنان کی طرف وہ موو کر گئے ہیں. Reports in Israeli media that Iran's retaliatory strike imminent, ہر صورت میں یہ حملہ ہوگا. The Israeli military also conducted a drill in the northern part of the country. It was the largest drills of its kind since the war began and essentially simulated a full scale war. جنگی مشقیں ان کی لیبنان بارڈر کے اوپر ہو رہی ہیں. US Israeli intelligence assessment echo that Iran's retaliatory strike likely this week. اب یہ وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ ہے. جان کربی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ شور ہیں کہ اسی ویک حملہ ہوگا, لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کب کس ٹائم کے اوپر یہ حملہ ہوگا. یہ جو ہے نا ڈٹرمن کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ امریکہ کو پہلی بار ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حملہ کب ہوگا. تو آن گراؤنڈ یہ والی صورتحال ہے. اور اسی درمیان بلنکن جو ہے وہ آج دورے کے اوپر پہنچ رہا ہے. UAE, سعودی عرب, ادھر ادھر مصر, جارڈن, سب ملکوں کا وہ دورہ کرے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. ایکشن سامنے نظر نہیں آ رہا, لیکن ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایران بہت زبردست حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے. آپ نے وہ روایتی جنگ کے اوپر نہیں جانا کہ اچھا ابھی تک حملہ نہیں ہوا, اچھا 13 دن گزر گئے. آپ دیکھیں ایران اکیلا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرح سے کوئی مسلم ملک نے ابھی تک اپنی آرمی تو نہیں بھیجی ایران کے لیے, تو اس کو بہت ساری حکمت عملی لے کر چلنی ہے. اور جس حکمت عملی کے اوپر وہ چل رہا ہے,
اگر آپ عالمی سیاست کے اور اس جنگ کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں تو جیسے ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے، جیسے سارے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، یہ اس نے کمال کر کے رکھی ہوئی ہے، اس نے سب کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں اور امپیکٹ بھی کریٹ کیا ہوا ہے، اسرائیل میں کھلبلی مچائی ہوئی ہے، فیئر ہے، پینک ہے، اسرائیل پیرالائز ہے، عجیب سی صورتحال اس نے کریٹ کر کے رکھ دی، اور اس مومنٹ کے اوپر ہے کہ کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے، کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے، تو وہ اس کا پینک اسرائیل کے اوپر ہے اور کسی کے اوپر نہیں ہے، ایران کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔